हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले फौजिया तारिक से बात हो रही थी कि 2018 में क्या क्या गुल खिलाए गए पाकिस्तान में, तो बात हो रही थी करप्शन के हवाले से। तो करप्शन पे तो भाई इसमें बहुत बड़े नाम हैं इसमें शामिल हैं, और बहरहाल इमरान खान ने तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात की है, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, कि करप्शन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, और बाकी अपोजिशन की तरफ से जो भी उनकी डिमांड आएगी उसको ज़रूर हम देखेंगे, अगर काबिल कबूल हुई तो ज़रूर कबूल करेंगे। अब यही एक बोन ऑफ कंटेंशन है जिसकी वजह से असम्बली जो है वो हर वक्त वॉकआउट की तरफ लगे रहते हैं अपोजिशन वाले। और अब जुल्म की इंतहा तो ये है कि जिसके ऊपर मेगा करप्शन चार्जेस हैं करप्शन के, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, कि वो मैच्योरिटी नहीं आ सकी है, जैसा कि हम बाहर यूरोपियन स्टेट्स में देखते हैं कि अगर एक मिनिस्टर लेट आता है तो वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर देता है। तो इस तरह की अगर हमारे यहाँ भी रवायत पैदा हो जाए कि जी मेरे पर अगर केस चला हुआ है तो मैं ये ओहदा कबूल नहीं करता, तो एक अच्छी मतलब बात होती। अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए, पेश करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इल्ज़ाम तराशियाँ करें, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। कन्फ्रंटेशन इज़ इन नोबॉडीज़ इंटरेस्ट, इट हैज़ नेवर बेनिफिटेड एनीबॉडी। जैसे इन्होंने कहा कि टेबल पे बैठे हैं, अपने मसले मसाइल को हल करें। इमरान खान साहब ने पिछली हुकूमतों ने आपने देखा होगा कि कोई ख़ास रिहेबिलिटेशन गरीबों के लिए कोई ख़ास उन्होंने काम नहीं किया। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि सीनियर सिटीज़न्स 65 एंड अबव, मैं चलो 60 भी नहीं करता हूँ, 65 एंड अबव जो हैं उनके लिए भी कोई ख़ास कोई मराहत ही नहीं है। जैसे कि सारी दुनिया में होता है कि सीनियर सिटीज़न एक असासा होते हैं, उनको लुक आफ्टर किया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं, पिछली हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट जो है, बात बड़ी होती रही है कि जी औरतों को बराबर मौके मिलने चाहिए, उनको मतलब यह है कि हाई ऑफिसर भी उनकी जॉब लेनी चाहिए, डेलीगेट्स में भी जाना चाहिए।
لیکن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا کوئی رول نہیں، حالانکہ 60% آبادی جو ہے وہ وومن کی ہے ہمارے یہاں. تو ان تینوں کے اوپر آپ تھوڑا ذرا اپنا دیں، کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ جو آپ نے پہلے سینئر سٹیزن کی بات کی، تو وہ تو ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں یہ ہے کہ وہ شہری این جی او نے پٹ اپ کیا تھا اور انہوں نے سینئر سٹیزن کا ایک بل پاس کیا، اور اس کے بعد اب ہر تھانے میں ایک سینئر سٹیزن کا اسپیشل ڈیسک بھی بنانے کو جو ہے وہ اس میں سجیشن تھی، تو وہ بھی بن رہے ہیں. تو میرے خیال سے بنانے میں دیر کیا لگنی ہے، ایک انہوں نے کرسیاں سب رکھنی ہیں صاف، اور ایک رسپیکٹیبل آدمی رکھنا ہے جو عزت سے بات کرے ان سے. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اٹ. اس پہ تو تھوڑا بہت جو کام شروع ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بٹ ناٹ ایٹ دا فیڈرل لیول، ابھی نہیں ہوا. تو میرے خیال سے بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سینئر سٹیزنز بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. کسی کو پینشن لینی ہے اپنی، کسی کو کچھ اور کام ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے. تو آئی تھنک اس پہ گورنمنٹ کو ضرور توجہ دینی چاہیے، بیکاز دے آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا سوسائٹی. اور پھر ہر ایک نے تو سینئر اس اسٹیج پہ پہنچنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں گاڑیاں سرکاری جو ہیں وہ گھر پہ آتی ہیں بندے کے، وہ جو سینئر سٹیزن ہے، اور ساری فارمیلٹی وہ گھر کے اندر پوری کی جاتی ہے. وہ گاڑی میں لے جانا بھی پڑے تو اپنی گاڑی لے کے آتے ہیں، لے جاتے ہیں اور واپس بھی چھوڑ کے یہاں جاتے پہ بھی تھوڑا میں نے ڈولمن مال میں سینئر سٹیزن کی پارکنگ الگ دیکھی ہے. تھوڑا ابھی یہاں پہ بھی وہ رجحان آنا شروع ہوا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے باہر کے ملکوں میں. نہیں تو ہر قسم کی فیسیلیٹی ہونی چاہیے، ہاسپٹل کا میں فری علاج ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے پی آئی اے میں، ریلوے میں شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 65 سال کے اوپر والا، 65 سال والا اوپر ٹرین میں سفر کیسے کرے گا، اس کی تو ہڈیاں ہی چور چور ہو جائیں گی. تو مطلب اس کی اوپر کم 60 کر دیتے تو چلو ٹھیک ہے. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ چلیں ایک انیشیٹو تو لیتے ہیں، لے لیا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں پر. دوسرا آپ نے بات کی وومن ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ. وومن ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ انفارچونیٹلی کوئی بھی گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لیتی ہے. اب دیکھیے دیر آر ویمن، ہر کوئی ہاؤس وائف نہیں ہے. دیر آر ویمن ہو آر ڈوئنگ بزنس، ہو آر پالیٹیشینس، who are self-employed، یہ ساری چیزیں وہ کرتی ہیں، لیکن ان کو اتنا موقع نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اسٹیٹ لیول پہ آ کے سرو کریں. اور انفارچونیٹلی جو اسٹیٹ لیول پہ ہوتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکیں، بیکاز یو نیڈ میرٹ فار ایوری تھنگ. صرف میرے مائنڈ میں ایک لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی میں تو سب رشتہ دار بھر لیتے ہیں. جی رشتہ دار، and they do not represent anybody except their ماسٹرز جن کو جو ان کو لے کر آئے ہیں. آپ ان کو ٹکٹس تو دے رہے ہیں آپ ان خواتین کو، لیکن جب ان کے اندر میرٹ ہی نہیں ہے، جب کوئی پالیسی میکنگ آئے گی، اسٹریٹجی آئے گی، تو وہ ڈیلیور کیا کریں گی؟ وہ ایک پاکستان کو تو کسی باہر کے ملک میں جا کے ریپرزینٹ نہیں کر سکتی نا، ایک اسپیچ نہیں دے سکتی. تو کم از کم جو ویمن اس قابل ہیں جو کام کر رہی ہیں اچھے، دیر آر لاٹ آف ویمن جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور اپنا لوہا منوایا ہے پاکستان میں. تو آئی تھنک ان کو اسٹیٹ لیول میں جو ہے وہ ان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے. ویسے ابھی میں نے ڈاکٹر ہما بقائی کا سنا ہے کہ ان کو جو فارن منسٹری کی جو ایڈوائزری کاؤنسل کی ممبرشپ ہے ان کو ایڈ کیا گیا ہے. وہ آئی بی اے کی پروفیسر ہیں، ڈین اینڈ پروفیسر. اور ان کو اسی طرح ڈاکٹر ملیہ لودھی، شی از ریپرزینٹنگ پاکستان ایٹ یونائٹڈ نیشن، تو شی از آلسو گڈ نیم. اس طرح سے بہت ساری اور بھی خواتین ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور وہ تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا وومن ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ورک کریں، ان کو خواتین کے مسائل کو حل کریں، ان کے جو بزنس ہیں ان کو بہتر بنائیں. اور آپ بھی تو اس سلسلے میں کافی شور مچاتی رہتی ہیں اور کافی کام کیا ہے. جی بلکہ میں نے تو جو پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ تو ہم نے جو ہمارے فارمر گورنر تھے ان کے ساتھ پوری میٹنگ کروائی تھی. اس میں تمام اکیڈمیا سے، ڈفرینٹ واکس آف لائف سے ہم نے خواتین کو بلایا تھا اور ان سب کی سجیشن لے کر یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان کو وومن ڈیولپمنٹ ایجنڈا میں ہم ڈالیں گے، ہم شامل کریں گے. لیکن پھر اب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو بھی دیں گے ڈیفینیٹلی ایک اسٹریٹجی بالکل بنا کے دیں گے. کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے حوالے سے کچھ آپ جی جو پناہ گاہیں تو بنا دی ہیں انہوں نے، جی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہیں انفارچونیٹلی وہ مریضوں کو اور بیمار کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری
کم از کم 70% یوتھ جو ہے وہ اس موذی مرض میں بیماری مبتلا ہے، کی جی ہاں اس میں بالکل. مبتلا ہے. اور اس میں وہ جو تو ایک بڑی اسٹارٹلنگ فگر آئی تھی وہ ابھی ایجوکیشن. آئی ہے، ایک ہفتے پہلے آئی جی ہے ہاں نا، جو مطلب جو یونیورسٹیز میں آئس اور وہ اس جی طرح ہاں کا بالکل. نشہ جو لوگ سیل کریں اس پہ تو خیر. لیکن انہوں نے ڈسپیوٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ناٹ مور دین 2%، جبکہ وہ بہت ہائی پرسنٹیج شو کی تھی انہوں نے. لیکن دیکھیں اس میں ہے تو لڑکیاں بھی صحیح، شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ شامل ہیں. کرتے تو ہیں ہر اسکول میں کالج میں، یہ چلتا تو ہے. ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے اور پیرنٹس جو ہے وہ اس کو چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں سم ٹائمز سے کہ جی گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کی کتنی ذہنی صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے اگر گورنمنٹ لیول پہ ریہیبلیٹیشن اچھے والے بنیں گے جن میں اچھی ڈاکٹرز کی ٹیم ہوں گی تو وہ ایک بہت ویلیوبل کنٹریبیوشن ہوگا ٹورڈز ڈرگ ریہیبلیٹیشن. تو میرے خیال سے اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ابھی تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ ملک میں دہشت گردی کی فضا جو تھی وہ پہلے جیسی نہیں رہی. جی 2018 میں بھی ماں سوائے 3-4 واقعوں کے اور کوئی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ امپرومنٹ ہے، لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جی اور آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو ہمارا کام کیا ہے، جو ملک میں ایک امن کی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں جو پچھلی حکومت ہے میاں نواز شریف کی ان کو بھی ڈیو کریڈٹ جاتا ہے، جی اس لیے کہ 2013 میں نیشنل ایکشن پلان بنا جی اور بالکل. اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا. اور ایک ایسا وقت تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں 8 بجے کے بعد کوئی نکل نہیں سکتا تھا. بالکل تو آج لوگ رات کو 12 بجے کے بعد نکلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. بالکل. تو یہ مطلب ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں پولیس، رینجرز اور کانسٹیبلری اور آرمی کے افسروں اور جوانوں کا جی خون بالکل شامل ہے. بالکل ہے. اور ہم آج کے دن جو 2018 میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں ایک امن کا ملک جو ہے وہ پیش کیا. اور ہماری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے عناصر پر نظر رکھیں جی بالکل. اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، کہیں بھی جی سسپیکٹڈ کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ بالکل. وہ ہم اس کی رپورٹ کریں. کیونکہ جب تک عوام کی کوآپریشن نہیں ہوتی تو کوئی بھی فوج ہے یا پولیس ہے یہ وہ کامیابی وہ نہیں حاصل کر سکتی جی بالکل. جو کہ اس کو کرنی چاہیے. تو آپ اس میں فردر کوئی سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیے ایک تو اے پی ایس پشاور کا جو واقعہ ہوا تھا، دردناک واقعہ جو ہوا تھا، جی جی اس کے بعد یہ موو آیا تھا اور جو بھی آپریشنز گورنمنٹ نے کیے ود دی کولیبریشن آف آرمی، رینجرز اینڈ پولیس، تو اس سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہے وہ کافی کنٹرولڈ ہو گئے تھے. تو ابھی تو میرے خیال سے حالات کافی بہتر ہیں. بلکہ کل ہی میں نیوز میں سن رہی تھی کہ پی آئی بی کالونی میں ایک بائک تھی جس کے اندر بوم تھا اور وہ نیو ایئر کو جو ہے وہ بلاسٹ ہونا تھا. اور کل وہ پولیس کو اطلاع ملی اور وہ پھر پولیس کی ٹیم بوم اسکواڈ کے ساتھ وہاں پہ پہنچی تو ان کو اطلاع ملی تھی کہ گاڑی میں بوم رکھا ہے کسی نے، بٹ دیٹ واز ناٹ گاڑی، دیٹ واز بائک. اور انہوں نے اس کو ناکارہ بنایا بوم کو پورے اسکواڈ نے. اور اس کے بعد ہی پھر ایک پریس کانفرنس تھی پولیس کی طرف سے جس میں آئی جی صاحب نے ایک اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی آپ چیزیں دیکھیں آس پاس میں تو وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. تو میرے خیال سے اس کو اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے وہ اس کو میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پوری ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیں، وہ بھی اچھی کوالٹی کے کہ جو ہر چیز کو کیپچر کر لے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے تو ہوتے ہیں، ان کو کوئی مانیٹر نہیں کرتا، وہ آپریشنل نہیں ہوتے. تو اس سے بھی میرے خیال سے اس طرح کے واقعات میں کافی کمی آئے گی. سوچیں اگر پورے شہر میں ہمارے سی سی ٹی وی لگ جائے اور پورے ملک میں، تو سوچیں لوگ ٹریفک کی بھی پابندی کریں گے، ٹریفک قوانین کی بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 کا سال جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں آپس میں بڑی ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی ان کی، لیکن کافی اختلاف رہا ان کا آپس میں. جی بالکل بالکل. اور ابھی بھی ایک نہ ختم ہونے والی جو ہے کنفرنٹیشن جاری ہے. جی بالکل. اور اسمبلی میں بجائے اس کے کہ کوئی لیجسلیشن ہو
ہلڑ بازی ہے اور واک آؤٹ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جی ایکیوزیشنز ہیں. جی بالکل. تو ہمارے یہاں کیا وجہ ہے کہ 70 سال تو گزر گئے اور ہمارا خیال تھا جیسے جیسے الیکشن ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے سیاستدانوں میں میچورٹی آنی چاہیے. یہ کیا مطلب سلسلہ ہے کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں, سابق صدور ہیں ان کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہیں. میں نے ایک انڈیا کا پروگرام دیکھا, اس میں سابق 5 وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے بھی جو ایکس پریزیڈنٹس ہیں وہ ایک بالکل ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر بڑے اس میں اکٹھے ہو کے ملتے ہیں. کیا بات ہے, ہم نے اپنے جو پریزیڈنٹ ہوئے یا پرائم منسٹر ہوئے قطع نظر اس کے کہ وہ کون تھا, ہم پرسنالٹی میں نہیں جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو عزت و تکریم نہیں دے پائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی اٹ از؟ اور یہ بھی ہم 2019 میں آ گئے ہیں اور وہی روش وہی طریقہ کار جاری ہے. کیوں اس میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ دیکھیں بٹ صاحب, ایک چیز ہوتی ہے رسپیکٹ, وہ آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے. تو رسپیکٹ ارن کرنے کے لیے آپ کو بہت قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ارن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی رسپیکٹفل. یس, تو جب آپ رسپیکٹ ارن کریں گے تو اس کے لیے آپ آنیسٹ بھی ہوں گے, آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے, آپ کے اوپر کوئی آپ کے اندر نیگیٹو ایٹریبیوٹ نا پرسنالٹی کا وہ نہیں ہوگا. جب آپ سارے اچھے کام کریں گے تو آپ رسپیکٹ ارن کریں گے اور لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کریں گے. تو اگر کوئی کسی کے بارے میں بری بات کر رہا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اٹ مینس کہ وہ پھر ہے ہی بندہ ہی برا. آپ حیران ہوں گی فوزیہ صاحبہ کہ آج کل جو الزام تراشی ہیں وہ ٹی وی پہ ایک آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. جی آئی نو, بہت اس طرح کے مطلب سیولائزڈ نہیں ہے نا, موسٹ انسیولائزڈ بیہیویئر ہے. بالکل. اب میں تو یہ سمجھتی ہوں ان کے لیے پولیٹیشینز کے لیے ٹریننگ پروگرام گورنمنٹ کو شروع کرنے چاہیے. ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ان کو بھی ٹریننگ کرائیں. ان کو تمیز ہونی چاہیے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بات کیسے کرنی ہے. آپ تو مینجمنٹ ٹریننگ کنسلٹنٹ ہیں تو ایک کورس ان کا بھی رن کریں نا. میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر کو لیٹر ڈالیں, بہت ضروری ہے. اور ان کو کہتی ہوں کہ جو آپ کے پہلے نیشنل اسمبلی کے ہیں, پہلے 349 آپ پہلے ان کی ٹریننگ کرائیے اور پھر باقی بیچز میں آئیں. آئی تھنک پولیٹیشنز کو ایڈمنسٹریٹو کالج میں لوگ جاتے ہیں کورسز کرنے, 50 کا بیچ آئے اور پروونشل اسمبلی سے شروع کریں. کیونکہ ادھر بھی تو وہی حال ہے. یہ لوگ آپ نے ایک ابراہم لنکن کی ایگزامپل سنی ہوگی, آپ کو پتہ ہے اس کے باپ جو ہے وہ شو میکر تھا, ابراہم لنکن کا. He was very proud of that. And you know when he won the elections, اور وہ اس وقت جب پریزیڈنٹ بنا, جب وہاں پہ ابراہم لنکن, تو اس کو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ تمہارا باپ تو جو ہے وہ شو میکر تھا, تو ہمارے جوتوں کی کوالٹیز ملک میں اچھی ہوں گی. تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ جیسے آپ نے میرے فادر پہ ٹرسٹ کیا وہ آپ کا ٹرسٹ قائم رہے گا, میں آپ لوگوں کا ٹرسٹ کبھی بھی شیٹرڈ نہیں کروں گا. تو مطلب یہ کہ اس نے اتنے سیولائزڈ طریقے سے جواب دیا. اب یہاں پہ اتنے مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ایجوکیشن نہیں ہے نا, وہی لوگ اوپر آتے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جن کے پاس آپ دیکھیں کس طرح کے لوگ منسٹرز بن جاتے ہیں. تو ہے نا, تو اس کے پیسے کے بل بوتے پہ آپ عزت تو نہیں ارن کر سکتے. موسٹلی تو یہاں سندھ میں تو فیوڈل لارڈز آتے ہیں اور اس طرح کے. You cannot buy respect You cannot from buy the that. open market. Yes, you have to earn that. اور آپ دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, کہ جو لوگ CSS کا ایگزام دے کے پولیس افسر بنتے ہیں, پوری راتیں پڑھتے ہیں, ان کو ان کی جی حضوری کرنی پڑتی ہے. آپ اس ملک کی ستم ظریفی دیکھیں تو میرے خیال سے کچھ گورنمنٹ کو کچھ اس معاملے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کم از کم ایک جو آپ منسٹر لیول آپ کا جو صاحب جو یہ نئی حکومت آئی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ادارے ہیں ان کو میں آزاد کروں گا, فری کروں گا. اور اللہ کرے کہ وہ یہ اس کو ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا ایپلیکیبل وہ چیزیں نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سندھ میں. انٹرفیرنس ویسے جاری ہے. ابھی وہ اعظم سواتی صاحب کا کیس دیکھ لیں, IG کو فون کر دیا, تو مطلب وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ غلط چیزیں چیف منسٹر پنجاب نے ورنہ تو پھر تبدیلی کا کیا فائدہ. DPO کو ہٹا دیا وہاں سے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو وعدے کرتے ہیں اس کے اوپر تو چلیں, قائم رہیں. میں کہتی ہوں رول آف لا شوڈ بی اسٹرانگ,
کرمنل جسٹس سسٹم شوڈ بی اسٹرانگ، اور کرمنل جسٹس سسٹم کی جب ہم اسٹرانگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے پیلر آ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی نظر میں پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا اصل مسئلہ مجھے تو جو لگتا ہے اٹس لیک آف ایجوکیشن. ہاں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. اٹس لیک آف ایجوکیشن، اور پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹالرنس ٹو بیئر ایچ ادر، وی کانٹ سٹ اینڈ ٹاک. تو اگر تھوڑی سی سہل پسندی سے بیٹھ کے اگر معاملات کو حل کیا جائے تو آئی تھنک ہم لوگ مائل سٹونز اچیو کر سکتے ہیں. پارشلی آئی ایگری ود یو، لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رول آف لا کا. جی رول آف لا کی تو میں نے بات کی نا کہ وہ نمبر 1 یہ ہے رول آف لا اگر جس دن آپ نے رول آف لا اپنا لیا اس ملک میں آپ کے 90% مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی لیجسلیشن میں کرتا ہے نا پرابلم، کوئی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، انسٹیٹیوشنل ڈسٹنکشن، بھائی بندی، بیٹی بندی، ان بائسڈ ہونا چاہیے، ٹوٹلی ان بائسڈ، ان بائسڈ پھر ہونا چاہیے. وہ چیز نظر آنی چاہیے. بالکل تبھی وہ ملک کہتے ہیں نا سدھرے گا. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا یہ سواتی کی اگر کوئی لیجسلیشن کر رہا ہے تو کورٹ کو فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے اس پر کہ جی یہ غلط ہو، جیسے کہ کیا سپریم کورٹ نے جس طرح سے ایکشن لیا. تو جب ہم اسی طرح ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس کریں گے. پرابلم تو یہ ہے نا کہ جو کام ہماری انتظامیہ کے کرنے کے ہیں وہ اب 90% جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیے ہیں. ابھی وہ کچھ چند دنوں کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم تو نہیں ہے نا. جی ہاں میرے خیال سے 2019 پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ رول آف لا بھی امپلیمنٹ ہوگا، کرمنل جسٹس سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا، اور جو بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اس ملک کا نام بند خراب کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، وہ لوگ ان کو بھی لوگ بیہائنڈ دا بارز دیکھیں گے. اور میرے خیال سے بہت پراسپرس ایئر ہوگا فار دی پاکستان. یہ ہمارا جو 2018 کا سال ہے اس میں بڑی نامور شخصیتیں ہم سے جدا ہوئیں. اس میں اصغر خان صاحب 96 ایئرس کی ایج میں پولیٹیشین، فارمر کمانڈر ان چیف پاکستان ایئر فورس. اس کے بعد آسمہ جہانگیر صاحبہ جو آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹ لائر ایکٹیوسٹ تھیں، وہ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں. قاضی واجد ہمارے جو پرانے ٹی وی کے ایکٹر تھے جی وہ تھی. جام ساکی صاحب، ایاز سمرو پولیٹیشین، مدیہ گوہر ایکٹریس، مشتاق احمد یوسفی صاحب جو بہت ہی ہیومرسٹ اور پوئٹ اور واٹ ناٹ، مطلب وہ ایک خود ہی ایک بہت بڑا اثاثہ تھے اس ملک کا. جمشید مارکر صاحب جو فارمر ایمبیسڈر رہے ہیں اور مشہور کمنٹیٹر، وہ ہم سے جدا ہو گئے. اسی طریقے سے سراج رئیسانی شہید ہوئے سوئسائڈ بام میں. اور ہارون بلور صاحب ینگ پولیٹیشین جی ہاں پشاور میں، وہ بھی سوئسائڈ بام میں گئے. اور سب سے بڑی بات جی ہاں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 11 سپٹمبر کو کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی اس دنیا سے فانی ہو گئی، کچھ کر گئی یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی 2018 کو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، کیونکہ حکومت چلاتے ہیں جو، اب ان سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. باقی جو سلسلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی تو نہیں آ سکتی، اس لیے کہ عوام جو ہیں وہ جس بات کا توقع کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا وہ نہیں ملا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے خود کہا ابھی کہ 2019 کا سال بہتر ہوگا. ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ یہ یقیناً ماضی کے سالوں سے بہتر ہوگا. اس میں جو کرپشن کے لوگ ہیں جنہوں نے کی ہوئی ہے، جو نیب میں جن کے کیسز چل رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اب اتنا لمبا جو ہے نا سلسلہ نہیں ہوگا. اب تو خوشی کی خبر ملنے والی ہے. آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ دیں ہمیں.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں یا جو بھی آپ پالیسیز بناتے ہیں وہ پبلک فرینڈلی ہونے چاہیے. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک کمرے میں 10 پولیٹیشنز نے مل کے یا ایک کیبنٹ نے ایک پالیسی بنا دی ہے بٹ اس میں وہ دیٹس ناٹ پبلک فرینڈلی, پیپل آر ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. تو میرے خیال سے پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جس سے لوگ بھی ناراض نہ ہوں, ان کا بھی فائدہ ہو اور لوگ خوش ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہی جو ہم نے بات کی, رول آف لا کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں. تو اداروں کو ان کے اپنے اپنے اختیارات دیں, انٹرفیئر نہ کریں. جوڈیشری کو الگ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز الگ, نیب الگ, اینٹی کرپشن الگ. تو میرے خیال سے ان کو اپنا اپنا کام کرنے دیں, ان کو تھوڑی سی ذرا آزادی دیں, فری ہینڈ. تو اس سے میرے خیال سے بہت چیزیں. اور دوسری بات یہ کہ فورن ایکسپرٹس جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو بلائیں, ان کو انوائٹ کریں پاکستان میں, ان سے رائے لیں, ان سے ڈسکشنز کریں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ. اسی طرح اکیڈمیا سے لوگوں کو لیں, آپ ورلڈ بینک سے لیں لوگوں کو, آپ یونائٹڈ نیشنز سے لیں جو لوگ مطلب ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ کام کریں. اسی طرح جو ہمارے ملک میں جیسے IBA بڑا ادارہ ہے, اور بھی بہت بڑے, کراچی یونیورسٹی آف کراچی ہے, لمس ہے. تو ایسے جو اکیڈمک ہیڈز ہیں نا, تو ان کو ضرور پالیسی میکنگ میں بالکل, بہت بہت شکریہ اس میں رائے فوزیہ لیں. طارق صاحبہ, آپ کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. 2018 کا سال بڑا ہیکٹک سال تھا, پولیٹیکل ٹرموائل تھا, دشمنیاں زیادہ ہو گئیں, کیسز سیاستدانوں پہ زیادہ چلے, ہمارے فارمر پرائم منسٹر ٹرائل ہوئے, سزا ہوئی. مطلب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں, اگر ہم سب قانون پر چلتے, قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرتے, تو شاید آج یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. ضرورت اس بات کی ہے, یہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ خلاف قانون ہو. اور ہمیں سب کو مل کر, جو قائد اعظم نے ہمیں ایک سبق دیا تھا کہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, وہ ہم ابھی تک قائم نہیں کر سکے. یہ ایک بہت ہی مطلب ضروری آئٹم ہے پاکستان کے سروائیول کے لیے. آج بھی ہم کچھ فریگمنٹڈ ہیں, مطلب ہم ایک نیشن نہیں بن پائے ہیں جو صحیح معنوں میں ہمیں بننا چاہیے تھا. اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو ملی ہوئی ہے, آزادی ملی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کریں. وہ ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن ان کو رہنا پڑے گا. یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہیں 4, تو یہ سینٹر جو ہے اس کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے. سینٹر کے جو ڈیسیشنز ہیں دے مسٹ بی امپلیمنٹڈ بائی دی پروونسز ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, کیونکہ ہم اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس کریٹ نہیں کر سکتے, اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ 2019 کا سال جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہیں دہرائیں گے, اور جو کنفرنٹیشن ہے, جو سیاسی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی, اس کو مطلب اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے حکومت کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مطلب فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو بڑا بھائی ہے, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں, جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اس کو پکاتے ہیں. لیکن جیسا کہ پرائم منسٹر کا عزم ہے, جو سلوگن لے کر وہ آئے ہیں کہ دیر ول بی نو کمپرومائز آن کرپشن, وی فلی سپورٹ ہم کہ 2019 میں یہ کرپشن کی بےخکنی جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے گی. اور اس کے لیے لیجسلیشن بھی کرنا پڑے گا, سب کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. کیونکہ اور دوسرا جوڈیشل ریفارمز لانے پڑیں گے. کوئی کیس جو ہے وہ سال سے اوپر نہیں چلنا چاہیے, اس کا ود ان 1 ایئر فیصلہ ہو جانا چاہیے. جب آپ کوئک ڈسپنسیشن آف جسٹس دیں گے, کرپشن بھی ختم ہوتی چلی جائے گی, اور جو برائیاں ہیں جو جنم لیتی رہتی ہیں کیونکہ لوگ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے ہیں, تو وہ بھی ختم ہو کر رہ جائیں گی. آئیے ہم سب اس امید پر ویلکم کریں نئے سال کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے. اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں, جو ناراض لوگ ہیں,
جو ملک دشمن لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی توبہ کریں، اللہ میاں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مین فولڈ میں آ جائیں۔ یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہم سب اس کے مالک ہیں اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔